बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारा नंबर 18 का खुलासा आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। पारा नंबर 18 सूरह मुमिनून का यहाँ से आगाज़ होता है। पारा नंबर 18 सूरह मुमिनून की इब्तिदाई आयत करीमा में अल्लाह ताला ने ईमान वालों की चंद सिफ़ात ज़िक्र की हैं। यहाँ पर 7 सिफ़ात ज़िक्र की गई है कि वो अपनी नमाज़ों में खुशू खुजू करते हैं, लायानी गुफ्तगू से एराज़ करते हैं, ज़कात को अदा करते हैं और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं वगैरह। ये 7 सिफ़ात यहाँ पर ज़िक्र की गई हैं। पारा नंबर 18 में जो दूसरा टॉपिक है, आयत करीमा 23 में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की रिसालत का जिक्र किया जो बनी इसराइल के पैगम्बर थे। फिर उसके बाद आयत करीमा 66 में मुशरिकीन की महरूमी की वजह ज़िक्र की है कि मुशरिकीन इस वजह से महरूम हुए कि उन्होंने अंबिया अलैहिस्सलाम की बातों को झुठलाया। फिर उसके बाद उन्होंने गुरूर से काम लिया और तकब्बुर से काम लिया। तो जब उन्होंने अल्लाह की इतने बड़े इनाम की ना कदरी की ना शुक्री की तो ये चीज़ उन्हें ले डूबी है। फिर उसके बाद आयत करीमा 78 में अल्लाह ताला इनामात खुदाबंदी को ज़िक्र कर रहे हैं। फिर उसके बाद आयत करीमा 104 में जहन्नुम की आहो बका को ज़िक्र किया जा रहा है, जहन्नुम की आहो पुकार को ज़िक्र किया जा रहा है। सूरह मोमिनून की आखिरी आयत करीमा है। ये आयत करीमा, इन आयत करीमा में इस बात को समझाना जा रहे हैं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक एक हदीस भी है, मफ़हूम है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब एक जगह एक सफ़र पे जा रहे थे तो रास्ते में चंद एक लोगों से मुलाकात हुई। तो वहाँ पर लोगों ने कहा ये हमारे बीमार मरीज़ हैं, आप इन पर दम कीजिए। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सूरह मोमिनून की ये आखिरी आयत करीमा तिलावत करके दम किया। अल्लाह ने सारी बीमारियों से उस मरीज़ को शिफा दे दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब ये आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्दुल्ला आपने कौन सी आयत करीमा क्या चीज़ पढ़कर दम की थी? तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला फरमाया, या रसूल अल्लाह सूरह मोमिनून की आखिरी आयत करीमा पढ़कर मैंने दम किया था। तो इस मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्दुल्ला अगर कोई शख्स सूरह मोमिनून की ये आयत करीमा अगर तिलावत करके सही कामल ईमान व यकीन के साथ पढ़े तो ये पहाड़ भी अपनी जगह से हट जाएगा। यानी इतनी इनके अंदर पावर और तासीर और बरकत रखी हुई है। अफ़हसिब्तुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन। आयत करीमा 115 से लेकर 118 तक। वक़ुल रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। पारा नंबर 18 में सूरह नूर है। नूर का माना रोशनी है। सूरह नूर में अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ सज़ाओं का ज़िक्र किया। उनमें से एक सज़ा है ज़िना की, हद्द ज़िना। तो यहाँ पर ये बात भी समझा दी कि अगर ज़ानिया औरत और ज़ानी मर्द गैर शादीशुदा है तो कुरान करीम की रोशनी में उन्हें मिअता जल्दा 100 कोड़े उन्हें लगाए जाएंगे। और फिर हदीस पाक की रोशनी में ये टॉपिक यूँ समझा दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अगर ज़ानी मर्द और ज़ानिया औरत शादीशुदा है तो उन्हें पत्थर मार मार के संसार किया जाएगा, रजम किया जाएगा। ये रियासत की जिम्मेदारी है। और यहाँ पर एक और बात भी समझा दी कि ज़िना के सबूत के लिए 4 गवाहों का होना ज़रूरी है। कि ज़िना के सबूत के यहाँ पर 3 तरीक़े यहाँ पर जिक्र किए। नंबर 1, 4 मर्द गवाही दें। नंबर 2, ज़ानी या ज़ानिया औरत ख़ुद इस बात का एतराफ़ करे कि उन्होंने ये काम किया है। नंबर 3, कवारी औरत का हमल ज़ाहिर हो जाए, फिर उसके बाद उससे तहक़ीक़ की जाएगी कि आया कि किसने ज़िना किया है वगैरह। एक और टॉपिक ज़िक्र किया जा रहा है हद्द कज़फ़ का। हद्द कज़फ़ के बारे में ये बात बता दें कि किसी ने अगर किसी शख्स पर ज़िना का इल्ज़ाम लगाया और वो झूठा निकला, वो 4 गवाह नहीं पेश कर सका, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं उसे 80 जल्दा। आयत करीमा 4 में फ़जलिदूहुम 80 जल्दा, उसे 80 कोड़े लगाए जाएँ। फिर उसके बाद ये बात भी बता दी कि 80 कोड़े लगाने के बाद अब आइंदा के बाद इसकी गवाही कबूल नहीं की जाएगी क्योंकि इसने बहुत बड़ा जुर्म किया था। अगरचे उसे उसकी सज़ा मिल गई, लेकिन अगर उसने तौबा कर ली तो अगरचे उसकी गवाही काबिल कबूल तो नहीं होगी, लेकिन अल्लाह के यहाँ उसके गुनाह की ये मुआफ़ी हो जाएगी। फिर उसके बाद आयत करीमा 6 में अल्लाह ताला हद्द लिआन को ज़िक्र कर रहे। शौहर ने बीवी पर इल्ज़ाम लगा दिया ज़िना का, और फिर इस ज़िना के सबूत के लिए फिर उसके पास चूँकि गवाह नहीं थे तो अब काजी के पास, जज के पास, दोनों शौहर भी और बीवी भी
5 قسمیں اٹھائیں گے۔ شوہر یہ قسم اٹھائے گا کہ میں سچا ہوں، یہ جھوٹی ہے، لیکن 5ویں قسم یہ اٹھائے گا کہ اگر میں جھوٹا ہوا تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ اسی طرح بیوی 5 قسمیں اٹھائے گی، 4 قسمیں تو یہ اٹھائے گی میں سچی، یہ جھوٹا ہے، 5ویں قسم یہ اٹھائے گی کہ اگر میں جھوٹی ہوں تو اللہ تعالیٰ کا مجھ پر غضب نازل ہو۔ اگر دونوں طرف سے یہ 5 قسمیں مکمل ہوگی تو قاضی دونوں کے درمیان تفریق، جدائی پیدا کر دے گا۔ اب اس کے بعد یہ عورت اس خاوند کے لیے حرام ہو جائے گی۔ سورہ نور کی آیت کریمہ 11 میں واقعی افک کا ذکر کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ بنو مستلق سے واپسی تشریف لا رہے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھی، تو راستے میں قافلہ ایک جگہ رکا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضاء حاجت کی تشریف لے گی، تو جب یہ قافلہ وہاں سے روانہ ہونے لگا تو صحابہ یہ سمجھنے لگے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں اس قافلے میں موجود ہے۔ جب یہ قافلہ مدینہ پہنچا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے جب واپس قضاء حاجت سے واپس آئی، دیکھا قافلہ ہے ہی نہیں، تو آپ وہیں پر زمین پر لیٹ گئے غم کے مارے۔ تو اس موقع پر حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ آپ قافلے سے کچھ دیر فاصلے پر اسی راستے سے آنا تاکہ کوئی گری پڑی چیز ہو تو اسے بھی لیتے ہوئے آتے جانا۔ حضرت صفوان جب وہاں پر پہنچے، دیکھا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے اور آنکھیں ان کی بند ہیں، فوراً ان کی زبان پر یہ جملہ نکلا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے کانوں میں آواز کو سنا تو چادر اٹھائی، اپنے چہرے کو ڈھانپ دیا۔ حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پر بٹھایا اور اس سواری کی لگام اپنے ہاتھ میں لی، مدینہ چل پڑے۔ تو پہلے قافلہ جو مدینہ پہنچا تھا تو منافقین نے یہ موقع دیکھا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں ہے، فوراً تہمت لگا دی۔ اب یہ الزام جو تہمت لگائی تھی یہ مدینہ میں پھیل گئی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پہنچ گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہے، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی یہ آیت کریمہ نازل فرما کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی پر سورہ نور کی آیت کریمہ نازل ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد آیت کریمہ ہے 22 میں اللہ تعالیٰ اس ٹاپک کو بتا رہے ہیں، جو لوگ اہل علم ہیں، اہل فضل ہیں، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ آپ اسی طرح اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہیں۔ ہوا یہ کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو منافقین کی طرف سے تہمت لگی تھی، اس میں چند ایک مسلمان جو مخلص تھے وہ بھی اس میں شامل ہو گئے، وہ سمجھنے لگے شاید یہ بات سچ ہو۔ حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریبی ریلیٹیو تھے، عزیز تھے، تو جب بعد میں یہ بات پتہ چلی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بالکل پاک دامنہ ہے، تو اس موقع پر انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعاون کرنا چھوڑ دیا۔ تو اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ آپ نے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے، انہوں نے توبہ بھی کر لی ہے، تو اے ابوبکر صدیق رضی اللہ آپ اسی طرح تعاون کرتے رہے ان کے ساتھ۔ آیت کریمہ 27 میں گھروں کے معاشرتی گھریلو آداب ذکر کیے جا رہے ہیں کہ گھروں کی عمومی طور پر 4 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک وہ گھر جہاں پر انسان خود اکیلا رہتا ہے، یہاں اس گھر میں اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 2 دوسرا وہ گھر کہ جہاں پر انسان خود بھی رہتا ہے اور رشتہ دار بھی رہتے ہیں، وہاں پر اجازت لینا ضروری ہے اور ساتھ میں سلام بھی کہنا ہے۔ گھروں کی تیسری قسم ہے کہ جہاں پر رہائش پذیر ہونا معلوم نہ ہو، کوئی رہتا یا نہیں رہتا، وہاں پر بھی اجازت دینا ضروری ہے۔ گھروں کی جو چوتھی قسم ہے وہ یہ کہ وہاں پر رہائش کے لیے کوئی رہتا نہیں ہے، جیسے مسجد ہو گئے، یہ بھی مکان ہوتے ہیں، راستے میں گزرگاہیں ہوتی ہے، ویٹنگ روم ہوتے ہیں کہ وہاں پر انسان کچھ دیر کے لیے رہتا ہے، وہاں پر اجازت لینا ضروری نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ 30 میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور ٹاپک ذکر کیا کہ عورت کی عزت اور عصمت کی حفاظت اور اسی طرح پردے کے احکامات کو بھی ذکر کیا، اور یہ بتا دیا کہ ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو یہ حکم دیا کہ آپ نے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنا ہے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنی ہے، اور آیت کریمہ 31 میں ٹاپک موجود ہے۔ یہاں پر ایک اور بات بھی سمجھ لیجئے، ایک یہ بات ہے کہ مرد کا کسی نامحرم عورت کو دیکھنا، اور دوسری یہ بات ہے کہ کسی عورت کا کسی نامحرم مرد کو دیکھنا، یہ 2 جملے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بات بتا دی کہ اگر عورت کے لیے
اگر عورت کے لیے کسی نامحرم مرد کو دیکھنا اس کی اجازت ہوتی تو اللہ تعالیٰ ان آیات کریمہ میں عورتوں کو کبھی بھی اپنی نگاہوں کو پست رکھنے نیچے رکھنے کا حکم نہ ارشاد فرماتے۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرما دیا عورت کے لیے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھا کرے، پست رکھا کرے، تو معلوم یہ ہوا کہ مرد کے ذمے آنکھوں کی حفاظت کے حوالے سے ایک کام ہے کہ مرد کسی نامحرم عورت کو نہیں دیکھے گا۔ البتہ عورت کے لیے پردے کے متعلق دو احکامات یہاں پر اس آیت کریمہ میں، آیت کریمہ 30 اور 31 میں موجود ہے۔ عورت کے ذمے دو کام اللہ تعالیٰ نے دے دیے۔ نمبر ایک یہ ہے کہ وہ کسی نامحرم مرد کو نہیں دیکھے گی، اور دوسری یہ بات بتا دی کہ وہ اپنے چہرے کو چھپا کر رکھے گی۔ اور کیونکہ عورت کے ذمے جب دو کام ہے تو اسی وجہ سے مرد پر پردہ نہیں ہے، لیکن عورت کے ذمے پردہ لازم ہے اور ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ ایک اور حکم بھی عورت کے لیے مزید کے کر دیا کہ وہ اپنی زیب و زینت کی چیزوں کو، زیب و زینت کے اعضاء کو کسی غیر محرم نامحرم کے سامنے نہیں کھولے گی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی آیت کریمہ 35 میں اللہ تعالیٰ کے نور کی جو مثال ہے ذکر کیا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد آیت کریمہ 40 میں کافر کے اعمال کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ جیسے ایک وہ شخص جو پیاسا ہو، گرمی کی شدت سے پیاس لگی ہو، اور دور سے وہ ایسے دیکھتا ہے کہ اسے پانی معلوم ہوتا ہے، جب قریب جاتا ہے تو اسے سراب معلوم ہوتی ہے، پانی کو نہیں پاتا۔ کافر کے اعمال بھی یہی ہے، اور اس کافر کی اپنی مثال بھی ذکر کی آیت کریمہ 40 میں۔ وہ 3 طرح کے اندھیروں میں ہے۔ فار ایگزامپل، ایک شخص سمندر کی گہرائی اندھیرے میں ہو اور وہاں پر موجوں کا ایک دوسرے کے اوپر کا اندھیرا ہو، پھر اس سمندر کے اوپر بادلوں کا سایہ اس کا اندھیرا ہو، ان تینوں اندھیروں میں کوئی شخص اپنا ہاتھ باہر نکالے تو اسے کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ تو کافر کی اپنی مثال بھی یہی ہے، وہ اس طرح کے اندھیروں میں پڑا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ 52 میں کامیابی کے لیے کچھ 4 باتوں کا حکم دیا ہے۔ جو اللہ کی اطاعت کرے، رسول کی اطاعت کرے، اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور وہ گناہوں سے، نافرمانی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، یہ لوگ کامیاب ہیں۔ پھر اس کے بعد آیت کریمہ 55 میں اللہ تعالیٰ نے خلافت راشدہ موعودہ کا ذکر کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی جماعت، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، بالخصوص خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے لے کر خلیفہ چہاروں سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، ان چاروں کی خلافت راشدہ اس آیت کریمہ سے ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان چاروں کو خلافت راشدہ کے مقام پر فائز کیا ہے۔ پھر اس کے بعد آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ مزید ٹاپک کو ذکر کر رہے ہیں۔ فار ایگزامپل آیت کریمہ 58 میں گھریلو معاشرتی مزید آداب کو ذکر کیا کہ گھر میں غلام بھی پہلے ہوتے تھے، لونڈیاں ہوتی تھی، اسی طرح چھوٹے بچے گھروں میں ہوتے ہیں، تو انہیں یہ میسج، یہ ہدایات دی گئی ہے کہ 3 اوقات میں وہ گھر کے وہ روم، وہ کمرے جہاں پر آرام فرماتے ہیں، وہاں پر آپ نے بغیر اجازت داخل نہیں ہونا۔ ان میں سے ایک وقت عشاء کی نماز کے بعد کا ہے، دوسرا وقت فجر کی نماز سے پہلے کا ہے، اور تیسرا وقت دن کو قیلولہ۔ چونکہ انسان عمومی طور پر زائد لباس تو وہاں پر اتار کر ضروری لباس زیب تن کیا ہوتا ہے، آرام و راحت کا وقت ہوتا ہے، تو اس لیے شرم و حیا کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں پر یہ میسج دیا کہ یہاں پر آپ نے اجازت لینی ہوگی، لیکن ان 3 اوقات کے علاوہ کوئی اجازت نہیں لینی، چونکہ وہ گھر اپنا ہی ہوتا ہے جہاں پر انسان آنا جانا ہر وقت رکھتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس سورت کے آخر میں، سورہ نور کے آخر میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے آداب ذکر کیے کہ اے لوگو، اس طرح نہ پکارو جس طرح تم عام لوگوں کو نام لے کر پکارتے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر پکارنا نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ میسج یا حکم دیا گیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلائے تو آ جاؤ، جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہ دے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر آپ نے بغیر اجازت جانا نہیں ہے۔ پارہ نمبر 18 کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم پارہ نمبر 19 کا خلاصہ اور سورہ فرقان کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آیات کریمہ کو صحیح طرح سمجھ کر صحیح معنوں میں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ